पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पर जो सबसे अहम ख़बर जो है वो इस वक्त ये है कि एक शख्स है जिसका नाम मेहदी हसन है। जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, जो आलमी प्रेस को जानते हैं और समझते हैं कि मेहदी हसन जो है उसने जिस हद तक मौजूदा मगरबी तहज़ीब और मगरबी अक़दार और उसके साथ साथ मगरब के जुल्म ज़्यादती को चैलेंज किया है, वो अपना जो है वो नहीं वो उसको चैलेंज किया। अब उन्होंने कहते हैं कि इनके सवाल पे ये अगर ट्विटर अगर चला दें उसका तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। वो ट्विटर अकाउंट के अंदर जो उन्होंने मेहदी हसन साहब ने वहाँ पर उसको दिया, और आप देखें ये पहला उन्होंने उनका है कि जिसको पढ़ने के लिए उन्होंने बाकायदा पैसे रखे हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे या उस पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनका मैंने उनको ख़त लिखे और उस सवाल भेजे और सवालात का जवाब मुझे आया। मेहदी हसन द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट एट द मोमेंट, CNN, अल जज़ीरा, कौन कौन सी जगह पर। आज इस वक्त ज़ाहिर बात है कि वो दुनिया का तमाम बड़े बड़ी ताकतों की आंखों में खटकता है, इसलिए उसके पास कोई किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। यही वजह है कि ये जो है ये सूरत हाल। ये बात तो है। पहला सवाल उन्होंने कहा कि जेल में ज़िंदगी कैसी है, क्या आपको बदसलूकी या तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसमें इमरान खान ने कहा, मैं खुद को एक ऐसे कैद खाने में पाया हूँ जिसे मौत की कोठरी कहा जाता है। जो लोग जेल के वाकिफ़ हैं, चूँकि मैं जेल में बहुत इसलिए आया गया हूँ कि मैं वैसे डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान में सुप्रिटेंडेंट जेल भी होता है, तो वहाँ तो और जेलें बहुत बुरी हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा उनके ओपन है, लेकिन उसके बावजूद भी कैद तन्हाई के इलाके होते हैं, वलैदा होते हैं। इमरान खान जो है कैद तन्हाई के बारे में, कैद तन्हाई के बारे में दुनिया पूरी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि कैद तन्हाई जो है ये अगर एक सज़ा ना होती तो इसको हमेशा लोग बड़े आराम से लेते हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ग्रेगेरियस, आपस में मिल बैठकर गप्पे लगाने वाला, एक से गुफ्तगू करने वाला पैदा किया। ये बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो कैद तन्हाई में चले जाते हैं, हाइबरनेट जिसको कहते हैं। हमारे सांप हैं, हमारे छोटे छोटे केचुए हैं, ये अंदर चले जाते हैं, परिंदे हाइबरनेट कर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं होता। इंसान को उन्होंने आपस में बैठने मिलजुल कर दोस्ती करने के लिए बताया। तो इमरान खान 9 महीने से कैद तन्हाई में है, और इसके बारे में कहा जाता है कि कैद तन्हाई जो जेल का उसूल है उसके भी कहा गया कि 30 दिन से ज़्यादा किसी शख्स को कैद तन्हाई की सज़ा नहीं दी जा सकती। ये पाकिस्तान का जेल मैनुअल का उसूल है। एक छोटा अलग थलग जगह जो एक छोटी अलग थलग जगह जो को आम तौर पर दहशत गर्दों के लिए मखसूस होती है, हुक्काम मुझे इसी रोशनी में पेश करने के लिए पुरज़म है। तन्हाई में मुझे कैदी के बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा गया है। वो नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरी रूह को तोड़ सकें, लेकर मेरा दिल जो अल्लाह पर ईमान से मजबूत है, कायम है। मैं वर्जिश और मुताले के ज़रिए ख़ुद को मसरूफ़ और ज़हनी तौर पर मुस्तहकम रखता हूँ। यहाँ ये सब अगले मुमकिन हालात के लिए ख़ुद को तैयार और मजबूत करने के बारे में अल्लाह की ताकत मुझे मजबूत, मुतमिन और मरकूज़ रखती है। मैं गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक जगह से गुज़र रहा था, जुमे की नमाज़ पढ़ने, तो एक छोटी सी मस्जिद का मौलवी तकरीर कर रहा था। उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा 25 करोड़ मुसलमान हैं, मैं मिंबर रसूल पे कहता हूँ, और एक मोमन है और वो है इमरान खान। अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, पामर्दी मोमन, बुज़दिली मोमन कोई नहीं होते। आप अपनी मौजूदा कैद का ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं, ये पूछा। पाकिस्तानी सियासी मुखालफिन, पाकिस्तानी फ़ौज, अमेरिका, यह सब कुछ। इन पिछले 2 सालों में मुझे हर हरकत उसके नताइज का तजिया करने के लिए काफ़ी वक्त मिला। 11 माह की कैद के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह मुसीबत सिर्फ जनरल बाजवा की जानब से मनसूबाबंदी की गई थी। मैं किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। उसने इंतहाई चालाकी से इस मनसूबे को तरतीब दिया और अंजाम दिया, और अपने आप को एक धोखेबाज शख्सियत के तौर पर पेश किया। झूठे बयानिए तख्लीक किए ताकि कौमी और बैन अक़वामी सतह पर इंतशार पैदा किया। ये जनरल बाजवा की ज़ाहिर बात है, उन्होंने ज़ाहिर बात है अमेरिका के साथ जो तफसीली कहानी अब तो दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अमेरिका भी ये सुनना चाहता था, जैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज पेश करती हैं, सुनना चाहता था कि जनाब ये आपका बंदा आपके खिलाफ है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, ये आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। वही उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी तौसीक को महफूज बनाने के लिए अपनी कार्रवाइयों के जमहूरियत और पाकिस्तान पर नुकसानदेह असरात का इदराक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। क्या उसके बाद उसने सवाल किया, आपको भी यकीन है कि बाइडेन इस्लामिया आपको ओहदे से हटाने की साजिश में शामिल थी? जनरल बाजवा ने अकेले ही अमेरिका जैसे मुल्कों में कहानियाँ फैलाई।
مجھے امریکی مخالف یا ان کے ساتھ اچھے تعلقات دلچسپی نہ رکھنے والے کے طور پر پیش کیا۔ یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں عموماً وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ میں امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا پوری کے اندر دوستی کا تصور بالکل اور ہے اور غلامی کا تصور بالکل اور ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان دوستی کی سطح پر نہیں رہتا رہا، پاکستان غلامی کی سطح پر رہتا رہا، اور عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میں امریکہ سے دوستی کے خلاف نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو دورہ تھا پیوٹن کا، وہ اس کو خاص طور پہ امریکہ دشمنی کے طور پر لیا گیا۔ یہ اس میں آگے پھر بیان کرتے ہیں، یہ بیانیہ کہ ہمارا روس کا دورہ ایک طرفہ طور پر بغیر مشورت کے کیا گیا تھا، مشاورت کے کیا گیا تھا، بالکل غلط ہے۔ یہ دورہ وسیع غور و فکر کے بعد ایک اجتماعی فیصلہ تھا، پھر بھی اس نے صرف عمران خان کی امریکی مخالفت کو کوشش کے طور پر پیش کیا۔ آپ ان کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان ایک وزیر اعظم پیوٹن دورے پہ گئے تھے تو باجوہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی بڑی خوفناک قسم، جس میں اس دورے کو، یوکرین کے معاملے کو ختم کر کے بتایا تھا کہ یہ جناب یہ ہمارے سے پوچھے بغیر چلا گیا، اور یہ بیانیہ یعنی ایک آرمی چیف جو ہے تو پاکستان کے اس کو بتایا۔ اب اس سے امریکی سازش اب تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، اسی ایک سال کے اندر پاکستان جو تھا اس کے عمران خان کے زمانے میں 35.4 ملین ڈالر جو تھے پاکستان کا اسلحہ بکا تھا، لیکن جیسے ہی عمران خان کو نکالا پاکستان کا 438 ملین ڈالر کا اسلحہ بکا۔ یہ اسلحہ یوکرین کو گیا۔ اب تو دنیا کہتی پھرتی، تو اگر عمران خان ہوتا تو یہ اسلحہ جاتا تھا، یہ برطانیہ کا اسلحہ یہاں آتا تھا، نور خان ایئرپورٹ اسلام آباد پہ اترتا تھا، ویسے سیدھا سیدھا قبرص جو ہے، سائپرس جو ہے اس کی بندرگاہ پہ جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد رومانیہ کے ذریعے یوکرین والوں کو پہنچایا جاتا۔ آگے سوال کیا، آپ کے پاس کوئی دوست نہیں بچا، آپ نے امریکہ اور بھارت کا سامنا کیا، سعودی عرب، یو اے ای اور چین سے جھگڑا کیا، اور پاکستانی جرنیلوں اور سیاستدانوں سے جنگ کی، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی جواب کسی لیڈر کا ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے لڑائی کی، اگر انصاف کو برابر فراہم کیا جاتا تو میرے جیسے کسی کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو جائیں تو پھر اس طرح کا بیانیہ کوئی نہیں سنتا۔ جب آپ کو انصاف مل رہا ہو، آپ کو تھانے میں انصاف مل رہا ہو، جب آپ کو وہاں پر عدالت میں انصاف مل رہا ہو، جب آپ کے معاملات میں خود بخود ٹھیک ہو، تو کون ڈھونڈ یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو کون وزیر اعظم آیا اور کون چلا گیا جب حالات بہتر ہوں۔ میں نے زیادہ تر ممالک کے ساتھ سے تعلقات قائم رکھے، جنرل باجوہ کا ظاہر شاید غرضی طور پر اثر انداز ہوا ہو، لیکن یہ زیادہ دیر پر نہیں ہوگا۔ میری حکومت کے گرنے کے بعد بھی میں نے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے۔ بیشتر ممالک ہماری فوج کو ایک غیر مستحکم سیاسی منظرنامے میں استحکام فراہم کرنے والے کے قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب اس واحد مستقل یعنی پرماننٹ فورس جو ہے اس کا سربراہ ظلم اور دھوکہ دہی کا استعمال کرتا ہے تو بہت سے ممالک کے لیے آواز اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی میرے ساتھ کیا سلوک کرے، میں اس بارے میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن دنیا کو جمہوریت اور پاکستان کے 250 ملین لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جن کا یہ مینڈیٹ ہے۔ اب یہ بڑی مزیدار بات ہے، یہ سوال جو ہے عموماً ہر بڑے لیڈر سے کیا جاتا ہے۔ میں جیسے نے کہا کہ آپ کو کوئی پچھتاوا ہے، میرا واحد پچھتاوا جنرل باجوہ پر اعتماد کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں، عمران خان صاحب جس کو نکالے گئے ہیں تو اس سے اگلے کچھ ایک ہفتے کے اندر جو عید آئی تھی، اس عید کے اگلے دن میں نے بنی گالہ میں ان سے ملاقات کی تھی، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنا موبائل جو ہے اس میں جنرل باجوہ کا نمبر جو ہے بلاک کر دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک جھوٹا اور چیٹ آدمی ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ اٹھ کے کیا کہا جی آپ ایسا کریں، بار بار کہتا تھا کہ یہ بزدار کو نکال دے۔ میں نے کہا تھا بندے پورے نہیں، میں کیسے نکال سکتا ہوں، کیونکہ آپ تو اٹھایا ہوا تھا، رضلائی کو بھی کہا تھا اس کو ووٹ نہیں دینا، اس نے کہا جو بھی آئے، فلاں کو کہا تھا ووٹ نہیں دینا، تو آپ اب لگا دیں اس کو جو ہے علیم خان کو، بندے پورے ہو جائیں گے۔ جو ایسے جب ان کو ہے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہم پورے کر دیں گے۔ تو میں نے وہاں سے اوپر اٹھا، اور آپ جو لوگ بنی گالہ گئے ہیں، اوپر گھر ہے، نیچے تھوڑا سا نیچے اتر کے پہاڑ سے ایک دفتر بنا ہوا۔ خیر میں جب یہاں پہنچا تو وہ آ رہا تھا اس کے اوپر کہ علیم خان نے جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کیسے باجوہ سے ہے اوپر سے نیچے تک اترنے تک اس کا چہرہ میرے سامنے کھل جاتا ہے۔ کیا آپ موجودہ حکومت پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے حالیہ انتخابات جیتے ہیں اور پاکستان کی جائز یا حقیقی، یہ پاکستان کی جائز حقیقی حکومت ہے؟ یہ حکومت جواز نہیں رکھتی۔ پی ایم ایل این نے بمشکل تمام پارلیمنٹ میں 17 نشستیں جیتی ہیں۔ تشدد اور قبل از انتخابات دھاندلی واضح تھی۔ انتخابات کے بعد انہیں نتائج بدلنے میں تقریباً 2 دن لگے۔ میں آپ سے
میں جسن صاحب اور آپ کے چینل سے درخواست کرتا ہوں کہ فارم 45 کا جائزہ لیں، آپ کو واضح دھاندلی نظر آئے گی اور اسے صحیح طور سے بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ایک اور خبر اس کے ساتھ سنا دوں کہ آج دوسرا جو ریٹرننگ افسر ہے اس کو بھی 15,000 روپے جرمانہ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی آج پیش نہیں ہوا، اور حضرت صاحب جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کیوں پیش نہیں ہو رہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کو ایک حلف نامہ دینا پڑے گا کہ یہ فارم 45 جو ہیں یہ اصلی ہیں۔ جب وہ حلف نامہ دیں گے اور جب وہ جعلی ثابت ہوں گے تو پھر عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کی ایک سزا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اب عدالت کے اندر جو شخص جھوٹا حلف نامہ لیتا ہے وہ دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے، وہ کہیں نوکری نہیں کر سکتا، اس کو کسی بینک سے قرضہ نہیں مل سکتا، اس لیول کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے نا کہ یہاں مریم نواز کیلبری فنڈ جمع کراتی ہے سپریم کورٹ میں نیچے فیصلہ نیچے آتا ہے، کوئی بندہ کوئی ایس ایچ او تک اس کا مقدمہ درج نہیں کرتا کہ کیلبری فنڈ آپ نے کیا، جمع کیسے کرا ہے۔ ایک تحصیلدار کے دفتر میں اگر کوئی جھوٹا کاغذ جمع کرا دے جیسا وہ کرایا گیا تھا اور جس کے اندر ان کے وہ مٹا کے دستخط کیے گئے، تاریخ مٹا کے دستخط کیے گئے تھے، تحصیلدار اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے، جو اس کا سیکنڈ کلاس میجسٹریٹ ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو پاکستان میں ہم نے کچھ لوگوں کو بہت معزز ہے، پھر آپ چیف منسٹر بھی ہیں۔ پاکستان میں آپ کے بہت سے حامی آپ کو تقریباً ایک مسیحا شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے مشن میں کچھ خاص ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے مذہبی حتیٰ کہ مقدس مشن ہے؟ یہ بہت خوبصورت، یہ معمولاً ہوتا ہے لیڈروں کو ایک بہت بڑا مجدد اور پتہ نہیں کیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان بہت ایک لے مین، عمران خان نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ، اور یہی کسی اچھے مسلمان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دعوے سے پاک رہتا ہے۔ نہیں مہدی، مجھے اپنے اقدامات پر کوئی پچھتاوا نہیں، میں اپنے پاکستانی اور مسلمان فرض کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت سے لے کر شہرت تک۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ میں صرف ذاتی مفادات میں ملوث رہوں۔ اگر میں مقبول ہوں اور لوگ میری پیروی کرتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی رقم مجھے خرید نہیں سکتی یا بدل بھی نہیں سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی ان کے سامنے نہیں جھکوں گا اور انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں انہیں ایک ایسی زندگی دکھاتا ہوں جس کے وہ مستحق ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اصولوں پر عمل پیرا ہوں، میں نے اپنے ملک کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے اور کیسے دوسری جماعتوں نے اسے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میری اپنے لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور ہم مل کر کامیاب ہوں گے۔ یہ وہ یقین ہے، یہ وہ ایمان ہے جو اس شخص کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میں سچی بات کہوں کہ یہ بہت زبردست بات ہے۔ لوگ جس بندے پر یقین کرتے ہیں اس بندے کی زبان سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس بندے کے اعمال سے بھی دور ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے، جس پر لوگ ایک دفعہ اعتماد کر لیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں کیسی بھی صورتحال اس کی ہو، اس کے خلاف کس طرح کے بھی پروپیگنڈا ہو، لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ بارہا میں نے روسو کی مثال دی کہ روسو فرانس کے انقلاب کا سب سے بڑا ہیرو تھا۔ اس نے جا کے اپنی خود کتاب سوانح عمری لکھی، کنفیشن۔ وہ سوانح عمری جب پیرس پہنچی تو لوگ اس میں بہت فضول باتیں اس نے کی تھیں اپنے بارے میں، نے یہ کیا۔ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کنگ لوئی نے خود چھاپی ہے، روسو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عدت کا کیس نکالا، آپ نے ٹیریان کا کیس نکالا، کیا آپ عمران خان کی مقبولیت کے اندر اتنا سا بھی ڈنٹ ڈال نہیں سکے؟ پھر عقل کو ہوش کے ناخن کو نہیں لیتا کہ اس پاکستان کی اس صورتحال کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ آئندہ بھی اگر ایسا کرتے جائیں گے تو یقیناً آپ کو ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبولیت کا جو تصور ہے اور مقبولیت کا جو پھریرا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے لہرایا جاتا ہے۔ جو بعض لوگوں کو مقبولیت دیتا ہے اس لیے کہ اس نے چاہتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی فلاح ہو، بہبود ہو۔ بعض لوگوں کو طاقت دیتا ہے، چاہتا ہے کہ آزمائش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ فرعون جو تھا نا وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فرعون نہیں کرتا تھا، ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا تھی، آزمائش تھی جو ڈالی گئی تھی۔ پاکستان کا ہر ظالم حکمران پاکستان کی عوام کے لیے ایک آزمائش ہے، اور 8 فروری کو یہ قوم آزمائش میں پوری اتری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم اس قوم کی حالت اس وقت بدل دیتے ہیں جب وہ بدلنا چاہتی ہے۔
اب قوم نے بتا دیا ہے، اب ہمیں اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور یقیناً عمران خان کو بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ سارے فکرے 9 مہینے کی جیل کی تنہائی کے اندر کوئی اور شخص نہیں کہہ سکتا جس کا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو جیل میں دیکھا ہے، ہم نے لوگ کہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے؟ جس جیل کے اندر سے آصفہ بھٹو پیدا ہو ملاقاتوں کے دوران، وہ قید تنہائی ہوتی ہے؟ ہم نے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ان کو عدالتوں میں جاتے نہیں دیکھا؟ کیا نواز شریف کی جیل تھی یہ جو ابھی انہوں نے کاٹی ہے، جس کے اندر وہ اے سی لگا ہوا تھا؟ تو عمران خان نے کہا تھا جیسے بڑا شور میں کہ میں اے سی اترواتا ہوں، لیکن عمران خان نے اے سی نہیں اتروا سکا تھا۔ چھوڑ دیں، کمپیریزن نہ کریں ہمارے ساتھ، ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں۔ ہم جاوید ہاشمی صاحب اور آصف یوسف گیلانی صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے، 25 30 لوگ جو تھے دسترخوان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، اسی کوٹ لکھپت جیل۔ پھر اس نے میں جس نے پوچھا آئیے آپ کا دنیا کے لیے کیا پیغام ہے، لوگ پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیوں کریں؟ میرا پیغام سادہ ہے، یہ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، یہ جمہوریت اور 250 ملین لوگوں کے حق خود ارادیت پر حملہ ہے۔ خاموشی نے غالب ہو کر مرد، عورتوں اور بچوں کو قتل، اغوا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ یعنی سائلنس جو تھی لوگوں کی جو خاموشی تھی، یہی وجہ ہے، اس نے کہا کہ اس خاموشی کی وجہ سے حکمران جو ہیں دیدہ دلیر ہو گئے، شیر ہو گئے۔ صرف ایک سیاسی پارٹی کو ہر ممکن طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ حال ہی میں میرے اطلاعاتی سیکٹری کو سڑک پر بلیڈ سے حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے مہینوں سے ایکس جیسے پلیٹ فارم بلاک ہے، یہ بھی پاکستان جیسا ملک ہی کر سکتا ہے۔ ٹویٹر پاکستان میں بلاک ہے، لیکن اس ملک کا وزیر اعظم چوری چھپے وی پی این لگا کر ٹویٹر کے اوپر میسج کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن وزیر اعظم آرام سے چوری جو ہے نا، چوری ایک پیگ لے کے نا وہ پیتے ہیں، اور پیگ دکھا کے پیتے ہیں۔ لوگ میرے پاس ہے پیگ، میرے پاس ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، یہ دیکھیں یہ پیگ میں نے، تم لوگوں پہ بند ہے، تم لوگ بھی اپنا وی پی این لگاؤ۔ ایک ہمارے دوست ہیں مرتضیٰ سلنگی صاحب، دوست میں کہتا ہوں بڑے کمال کے آدمی ہیں، کیونکہ جو شخص اس طرح کی ظلم کی وکالت کرتا ہے وہ اس کو میں دوست نہیں کہہ سکتا، میں ظالم کے وکیل کو دوست نہیں کہہ سکتا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ جی آپ ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، وزیر اطلاعات وی پی این کھلا ہوا ہے، یعنی چوری کرنا ایک وزیر کہتا ہے جائز ہے تمہارے لیے۔ ٹی وی پر میرا نام لینا ممنوع ہے، میرے اہم رہنماؤں کو ابھی تک قومی ٹیلی ویژن پر آنے کی اجازت نہیں۔ ملک کی ہر پارٹی اس انتخاب کو ہماری تاریخ کا بدترین انتخاب قرار دیتی ہے۔ انتخاب لوگوں کو اعتماد اور مینڈیٹ حاصل کر کے سیاسی استحکام لانا چاہیے۔ اس انتخاب نے نہ تو کسی کو مطمئن کیا اور نہ ہی مزید غیر قانونی صورتحال پیدا کی، اور عوام اور حکمران اشرافیہ کے درمیان اعتماد کے فرق کو مزید بڑھا دیا۔